नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बादु फ़ऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सऊद खड़े हो जाओ। हमल का क्या माना है? हाँ, बच्चा माँ के पेट में अगर वो नुत्फा ही क्यों ना हो तो इसको हमल कहते हैं। माँ के पेट में बच्चा अगर नुत्फा ही क्यों ना हो उसको हमल कहते हैं। हमल वारिस बनता है कि नहीं बनता बेटे? बनता है। कोई शर्त है या बगैर शर्त के? दो शर्तें हैं। हमल की विरासत में कौन सा हमल वारिस बनता है, इसके लिए कितनी शर्तें हैं? दो शर्तें हैं। बैठ जाओ आप। अब्दुल बसीर खड़े हो जाओ। कौन सी दो शर्तें हैं? हाँ, पता ही नहीं। ये तो अच्छी बात नहीं है। ये तो दो गुनाह हुआ है, एक आया नहीं, एक याद नहीं। चलो मोहम्मद आप खड़े हो जाओ। कौन सी दो शर्तें हैं बेटे हमल की विरासत में? पहली शर्त यह है कि हमल जिंदा पैदा हो। यूलदो हय्यन, जिंदा पैदा होगा तो वो वारिस बनेगा। अगर जिंदा पैदा नहीं हुआ तो वो वारिस नहीं बनेगा। जी बेटे, कैसे पता चलेगा जिंदा पैदा हुआ है? हाँ, सबसे पहली चीज जो होती है, जब बच्चा पैदा होता है वो रोता है। कभी मुर्दा रोते हुए देखा है तूने? देखा कभी? रो भी रहा होगा तो हमें कौन सा पता चलता है रो रहा है, लेकिन जो जिंदा होता है जब रोता है तो पता हमें चलता है। चलता है ना? चलता है कि नहीं? चलता है। तो उसके जिंदा होने की अलामत क्या है कि जब पैदा होता है तो उसको तो वो रोता है। और भी इसके बाद अलामतें जाहिर होती हैं। अगर वो दूध पीता है तो दूध पिया है, तो जिंदा है तो पिया ना, मुर्दा ने तो कभी दूध नहीं पिया। और उसकी हरकत जब होती हैं, हिलता जुलता है, ये भी अलामत है जिंदा होने की। ठीक है बच्चे, बैठ जाओ। चलो बेटे आप खड़े हो जाओ। बोलो ना, आप खड़े हो जाओ। दूसरी शर्त हमने क्या कही? और तहकीक हयातुल वारिस, तहकीक वजूद ही हयातुल वारिस। हयातुल वारिस तो पता चल गया उधर जब जिंदा पैदा हो गया। दूसरी शर्त क्या है? तहकीक वजूद ही इंदा मौतिल मुवर्रिस, जिसका वो वारिस बन रहा है जब वो मरा है उसका वजूद पेट के अंदर उसकी तहकीक होनी चाहिए। यानी कि उस वक्त पेट के अंदर होना चाहिए, उस वक्त पेट के अंदर होना चाहिए। बैठ जाओ। चलो बच्चे, ओ मौलाना आप खड़े हो जाओ। आप तो सो रहे हैं, किताब खोल के भी सो रहे हैं। कैसे तहकीक होगी कि वो पेट के अंदर है? कैसे हमें पता चलेगा कि वो जब वो बंदा मरा है तो ये पेट के अंदर था? अब वो बाद में करना। पहली कैसे हमें पता चलेगा? अगर उसने 6 माह तक पैदा हो गया, जब मरने वाला मरा है उसकी मौत से लेकर 6 माह तक अगर वो हमल पैदा हो गया तो यकीन है ये मौजूद था।
کیونکہ 6 ماہ تک جو بچہ پیدا ہوتا ہے 6 ماہ سے پہلے تو بچہ صحیح پیدا ہو ہی نہیں سکتا. ایسے ہی نا بیٹے. اگر جب وہ مرا ہے مولوی صاحب آنکھتا کیسر، اس کے دوسرے دن وہ حمل پیدا ہو گیا، تو کیا کوئی شک ہے کہ یہ پیٹ میں تھا کہ نہیں؟ کوئی شک نہیں ہے، پیٹ میں تھا تو آ گیا نا. 1 ماہ کے بعد آ گیا، کوئی شک بھی نہیں ہے. 5 ماہ میں بعد آ گیا، کوئی شک نہیں ہے. 6 ماہ تک آ گیا، کوئی شک نہیں ہے. شک کب شروع ہوتا ہے؟ جب 6 ماہ کے بعد آئے گا. ہو سکتا ہے یہ اس وقت نہ ہو، بعد میں پیٹ میں آیا ہو. لیکن یہ شک کس عورت میں پیدا ہوگا؟ جس کا خامد اس کے ساتھ ہے. جس کا خامد اس کے ساتھ نہیں ہے، کیا اس میں شک ہوگا؟ شک ہوگا بیٹے. ایک عورت جو ہے اس سے 7 ماہ کے بعد 8 ماہ کے بعد بچہ پیدا کر دیا، جب سے وہ مرا اس کی موت کے بعد، لیکن اس کا خامد جو ہے وہ 1 سال سے پہلے امریکہ میں ہے. تو کیا اس میں شک ہے؟ نہیں، یہ تو پیٹ میں تھا تو آیا ہے نا. ابھی تو اس دوران میں تو نہیں آ سکتا پیٹ میں، کیونکہ اس کا خامد ہی اس کے پاس نہیں ہے جس نے پیٹ کے اندر وہ جس کی وجہ سے ہونا تھا. تو 6 ماہ تک جو بھی حمل آئے گا وہ وارث بنتا ہے. اس کی وہ جو حاملہ ہے وہ ذات زوج ہے یا بغیر زوج ہے؟ ذات زوج کا کیا معنی ہے؟ خامد اس کے ساتھ رہ رہا ہے اور وطی کی طاقت بھی ہے. یہ اس کا معنی ذات زوج ہے. اور بغیر زوج کا کیا معنی ہے؟ یا تو اس کا خامد مر چکا ہے، یا اس کا خامد اس سے غائب ہے، ادھر نہیں رہ رہا اس کے ساتھ، یا مریض ہے، ساتھ ہی لیٹا ہوا ہے لیکن وہ مریض ہے، اس کے پاس وطی کی طاقت ہی نہیں ہے. تو یہ سب بے غیر زوج میں ہے. تو ہم نے کہا کہ اگر 6 ماہ کے بعد پیدا ہوا ہے، اگر بغیر زوج ہے تو وہ وارث بنے گا، کیونکہ اس میں شک ہے ہی نہیں. اگر ذاتہ زوج ہے اس میں شک ہے. ہو سکتا ہے کہ جب وہ پیدا ہوا اس میں پیٹ میں نہ ہو، بعد میں جو ہے میاں بیوی کا ملاپ ہوا وہ بعد میں پیٹ میں آ گیا ہو. تو اب ذاتہ زوج والا حمل 6 ماہ کے بعد جو آتا ہے وہ وارث نہیں بنتا. ٹھیک ہو گیا؟ سمجھائیے کہ میرے کیوں نہیں بنتا؟ کیونکہ اس میں شک آ جاتا ہے کہ یہ پہلے اس وقت تھا کہ نہیں تھا. ایک مسئلہ اور آج بیان کر لیں پڑھنے سے پہلے. یہ مولو والے آج کل آنا چھوڑ ہی گئے، اور ستیانے والے بھی آدھا آنا شروع ہو گئے، آدھے چھوڑ گئے. کہاں ہیں وہ؟ کہاں دوسرا کہاں ہے جو کل کہتا تھا میں بیمار ہو گیا ہوں؟ ابھی تھوڑا بیمار ہے، ابھی تو سو رہا ہے بس. طلحہ آپ کھڑے ہو جاؤ. جو مفقود کا مال ہے، جو مفقود کا مال ہے، مفقود پتہ نا کون ہوتا ہے؟ انقطع خبرہ وجہل حالہ. مدت الانتظار میں اس کے مال کو ہم کیا کریں گے؟ اس کو کچھ نہیں کریں گے. باقی کون سا؟ ہم اس کے مال کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. اس کا مال اور باقی کیا ہوا؟ آپ کا جو مال ہے اس کے باقی کیا ہے؟ جو تیرا مال ہے اس کا باقی بھی کوئی ہے؟ تو پھر باقی وارثوں کو یعنی کہ اس کا مال تقسیم کر دیں گے. تو پھر باقی وارثوں کو حصہ کیسے دے دیں گے؟ ہاں، مدت انتظار میں وہ مال جو ہے اس میں ہم کوئی تصرف نہیں کریں گے، کوئی تصرف نہیں کریں گے. وہ مال امانت پڑا رہے گا. اور مدت انتظار ختم ہو گئی اور قاضی نے جو ہے اس کی موت کا فیصلہ کر دیا، پھر وہ مال کس کو دیں گے؟ کون سے ورثہ؟
وہ ورثہ جو جب وہ نکلا گھر سے اس وقت جو موجود تھے یا جو اب جب موت کا فیصلہ اس کا ہوا اس وقت جو موجود تھے، کن وارثوں کو دیں گے؟ جب موت کا حکم آیا، ہاں بیٹھ جاؤ۔ اگر تو وہ قاضی نے جب موت کا فیصلہ کیا، اس نے بتا دیا یہ وہ فلاں وقت فوت ہوا ہے، تو پھر تو اس وقت دیکھا جائے گا کہ کون کون سے وارث زندہ ہیں۔ اگر اس نے موت کا فیصلہ ہی کیا ہے، اس کو پتہ نہیں کب وہ فوت ہوا ہے، تو جب موت کا فیصلہ ہوا ہے اس وقت جو اس کے زندہ وارث ہیں ان کو دیں گے۔ جب موت کا فیصلہ ہوا ہے اس وقت جو اس کے وارث زندہ ہیں ان کو ہم دیں گے۔ ٹھیک ہے بیٹے؟ ایک مسئلہ اور ہے، بعد میں بھول نہ جاؤں، میراث المطلقہ۔ یہ کہ اگر کسی آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے، یہ طلاق یافتہ عورت وارث بنے گی کہ نہیں بنے گی؟ اور اس کے عکس اگر وہ فوت ہو جاتی ہے جو طلاق جس کو دی گئی ہے، اس کا خاوند اس کا وارث بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ سمجھائیے بیٹے؟ طلاق المطلقہ، طلاق کی کتنی قسمیں ہیں بیٹے؟ 2 قسمیں ہیں۔ 3 قسمیں کہاں سے آ گئی تمہارے پاس؟ ساری تم ہی کہتے ہیں 3۔ ایک طلاق رجی ہے، ایک طلاق بائن ہے، اور تیسری کون سی ہے؟ ایک طلاق جو ہے وہ رجی ہے اور ایک طلاق بائن ہے۔ جو طلاق رجی ہے اور عورت ابھی تک عدت کے اندر ہے، عورت ابھی عدت میں ہے، تو پھر یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے وارث بنیں گے۔ خاوند بیوی کا وارث بنے گا اور بیوی خاوند کی وارث بنے گی۔ کون سی طلاق میں بیٹے؟ طلاق رجی میں۔ اور شرط کیا ہے کہ وہ کس میں ہو بیٹے؟ طلاق رجی ہو اور وہ عدت کے اندر ہو۔ لیکن اگر جو ہے وہ دونوں میں سے کوئی ایک فوت ہوتا ہے تو اس کی عدت ختم ہو گئی ہے، تو اب جب عدت ختم ہوئی ہے نکاح بھی ختم ہو گیا، تو اب یہ ایک دوسرے کے وارث نہیں بنیں گے۔ طلاق رجی میں عدت کے ختم ہونے کے بعد وارث نہیں بنیں گے، لیکن جب تک عورت عدت میں ہے اس وقت تک اگر ان دونوں میں سے کوئی فوت ہو جاتا ہے تو یہ ایک دوسرے کے وارث بنیں گے۔ سمجھ آئی بیٹے؟ طلاق رجی یہ ہمارے معاشرے میں ان کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں تو صرف طلاق ہوتے ہی 751 لگ جاتی ہے، طلاق سے پہلے ہی وہ اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاتی ہے۔ جو شریعت نے رکھا ہے طلاق رجی ہے تو وہ اپنی عدت کہاں گزارے؟ اپنے خاوند کے پاس گزارے گی۔ جب تک عدت ختم نہیں ہے وہ اس کا خاوند ہے، اس پردہ شدہ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ جب عدت ختم ہوئی ہے تو پھر وہ اجنبی بن گیا خاوند، پھر اب خاوند نہیں رہ گیا، اب وہ نامحرم بن گیا ہے عدت ختم ہونے کے بعد۔ اس لیے شریعت نے طلاق رجی میں نان نفقہ بھی رکھا ہے۔ خاوند پہ ہے نا، سکن بھی خاوند پہ ہے، اس کا خرچ بھی خاوند پہ ہے۔ طلاق رجی ہے جب تک وہ عدت میں ہے۔ ٹھیک ہے بیٹے؟ دوسری طلاق جو ہے اس کا نام کیا ہے؟ طلاق بائن۔ طلاق بائن دیتے ہی جو ہے آپس میں نکاح ختم ہو جاتا ہے، تو آپس میں ایک دوسرے کی وراثت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ طلاق بائن میں وراثت بھی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ نکاح ہی باقی نہیں ہے تو وراثت کیسے ہوگی؟ جب نکاح ہی باقی نہیں رہا تو وراثت کیسے رہی؟ سمجھ آئی بیٹے؟ ایک دوسرے کے وارث نہیں بنیں گے، عدت میں ہو بغیر عدت میں ہو، وراثت ختم۔
ایک مسئلے کے اندر اختلاف ہے، ایک مسئلے کے اندر اختلاف ہے، اس نے طلاق بائن دی ہے لیکن وہ مرض الموت میں ہے، موت کی بیماری میں ہے، اور وہ متہم ہے کہ اس نے اپنی بیوی بیچاری کو طلاق اس لیے دی ہے کہ تاکہ اس کو جو ہے وہ اپنی وراثت سے محروم کرے، تاکہ اس کو وہ اپنی وراثت سے محروم کرے۔ ویسے اگر طلاق بائن ہے اس میں یہ ایک دوسرے کے وارث نہیں بنتے، لیکن ہے یہ طلاق بائن ہے لیکن وہ متہم ہے، اس نے طلاق کیوں دی ہے؟ تاکہ وہ اپنی بیوی کو وراثت سے محروم کرے۔ اس میں علماء کا اختلاف ہے، اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ اس کا مسئلہ تو اللہ کے ساتھ ہے، جب طلاق بائن ہوگی یہ ایک دوسرے کے وارث نہیں بنیں گے، یہ بھی تو بائن ہی ہے نا۔ اگر اس کی نیت تھی کہ اس کو وراثت سے محروم کرنا ہے تو مرنے کے بعد بھی تو اس نے حساب کتاب دینا ہے نا۔ وہ کہتے ہیں اس طریقے سے بھی وارث نہیں بنے گی۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو وارث تو بنائیں گے، اس بیچاری پہ ظلم ہوا ہے، لیکن کب تک وارث بنائیں گے؟ جب تک وہ عدت میں ہے، طلاق کی عدت میں ہے، عدت کے دوران اگر وہ فوت ہو گیا اس کا خاوند ہے تو پھر ہم اس کو وارث بنائیں گے، اگر عدت ختم ہوگی پھر وارث نہیں بنائیں گے۔ امام احمد کہتے ہیں کہ جب ہم نے اس پہ رحم کیا ہے تو پھر عدت کے ختم ہونے کی آپ کیوں شرط لگاتے ہو؟ جب تک اس نے آگے شادی نہیں کی اس وقت تک اس کو ہم وارث بنائیں گے، جب تک شادی آگے اس نے نہیں کی اس وقت تک جو ہے اگر اس کا خاوند فوت ہو جاتا ہے تو ہم اس کو وارث بنائیں گے۔ لیکن اگر اس نے شادی کر لی ہے، اس نے طلاق دی، مرا نہیں ہے، اس کی عدت ختم ہو گئی ہے، عدت ختم ہونے کے بعد اس نے کہیں اور شادی کر لی، اس کے بعد وہ مرا ہے تو اب وارث نہیں بنائیں گے۔ اب وارث اب تو اس کا خاوند ہے نا، وہ اس کا سنبھال لے گا خود ہی۔ امام مالک کہتے ہیں کہ اگر آپ نے سرائی دینی ہے تو پھر یہ شادی کی شرط کیوں لگاتے ہو؟ شادی کر لی نہیں کر لی، اس نے ظلم کیا ہے، وراثت سے محروم کرنے کے لیے اس نے جو ہے اس کو طلاق دی ہے، تو اب ہم اس کو کیا کریں گے بیٹے؟ وارث بنائیں گے۔ شادی کی ہے نہیں کی، عدت ختم ہوئی ہے نہیں ہوئی، یہ کون سی طلاق بائن میں یہ اختلاف ہے بیٹے؟ طلاق بائن جو بیماری کی حالت میں ہو اور وہ متہم ہو کہ اس نے طلاق اس لیے دی ہے تاکہ وہ اپنی بیوی کو وراثت سے محروم کرے، ورنہ طلاق بائن کے بعد اتفاق ہے کہ بیوی خاوند کی وارث نہیں بنتی، خاوند وارث کا نہیں بنتا جب طلاق بائن ہو جاتی، کیونکہ نکاح ہی ختم ہو جاتا ہے، نکاح رہتا ہی نہیں۔ جی بیٹے، جی بیٹے، متم کا معنی یہ ہے کہ پتہ چل رہا ہے کہ اس نے یہ طلاق دی ہے نا، جو اس نے طلاق دی ہے کہ تاکہ اپنی بیوی کو وراثت سے محروم کرے، وہ پتہ چل جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے، اس کی باتوں سے پتہ چل جاتا ہے، اس کے قریبیوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ کیوں اس کو طلاق دیا۔ ابھی مر رہا ہے تو ابھی طلاق دینے کی کیا وجہ ہے؟ پہلے ساری زندگی گزار لی ہے، ابھی ہاں کر رہا تو کہتا ہے میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہوں۔ کئی لوگوں کے اندر خمار ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے گھر سے ہماری یہ جائیداد نہیں نکلنی چاہیے، یہ بیوی بیچاری کہاں سے آئی ہوئی ہے، ادھر ادھر چلی جائے گی۔ سمجھ آئی بیٹے؟ جی ماذا؟ ہر اقوال مکتوبہ فی هذه الكتاب ہے، الکتاب الذی عندکم، یہ لکھے ہوئے اس میں۔ بعض کہتے ہیں مطلق طور پر وارث نہیں بنے گی، بعض کہتے ہیں جب عدت کے دوران فوت ہوا تو وارث بنے گی، بعض کہتے ہیں کہ جب تک شادی نہیں کی وارث بنے گی، بعض کہتے ہیں مطلق طور پر وارث بنے گی۔ یہ چار قول ہیں، ٹھیک ہے بیٹے؟
ویسے اس کتاب میں بھی یہ لکھے ہوئے ہیں آپ کے پاس جو ہے. آج ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ خنثی. بس خنثی رہ گیا نا. بیٹے میں تو راجے قول امام شافعی کے قول کو کہتا ہوں، کیونکہ ابھی سارا کوئی دنیا میں تو نہیں ہم نے دینا، آخرت میں بھی تو کچھ رکھنا ہے نا. جب طلاق بائن نکاح ختم ہو گیا وراثت کیوں بنائیں گے؟ تو بیٹے میں نے تو آپ کو نہیں کہا کہ میں جس کو راجے کہہ رہا ہوں تو آپ اس کو راجے کہیں. آپ امام مالک کے قول کو راجے کہہ دیں کہ ہم اس کو وارث بنائیں گے. شادی کر لی نہیں کی، عدت ختم ہوئی نہیں ہوئی. ہاں جی جمہور کا قول ترجیح تو نہیں میں نے دیکھی، دیکھوں گا میں کس کو ترجیح وہ دیتے ہیں انشاءاللہ. ہاں حکیم صاحب کھڑے ہو جاؤ. خنثی کیا ہوتا ہے؟ خنثی کیا ہوتا ہے؟ خنثی کس کو کہتے ہیں؟ ہاں ادھر ہو نا. اور تم کیا بتاتے ہو وہ حکیم ہے؟ حکیم کو ایسا پتہ نہیں وہ حکیم نفس پڑھ کے کیا دیکھ لیتا ہے. خنثی ہوتا کیا وہ ہمیں پڑھنا ہے ابھی. مخنث کیا ہوتا ہے؟ ہاں خنثی کیا ہوتا ہے؟ کون ہوتا ہے وہ خنثی؟ وہ کون ہوتا ہے؟ کیسے ہوتا ہے وہ؟ نہ مذکر نہ نہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ ہم اس کو کیوں کہتے ہیں یہ مذکر بھی نہیں مؤنث بھی نہیں؟ کیسے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ نہ مرد ہے نہ عورت ہے؟ میڈیکل میں شاید پہلے میڈیکل ہوتا ہی نہیں تھا. جا کی بنا پھر چاہیے. بیٹے خنثی کیا ہوتا ہے؟ خنثی یہ ہوتا ہے کہ نہ ہی اس کے ساتھ مذکر کا آلہ ہوتا ہے نہ مؤنث کا ہوتا ہے. نہ مذکر کا آلہ ہے نہ مؤنث کا آلہ ہے. ایسے وہاں ایک سوراخ ہے، وہاں سے وہ پیشاب کر رہا ہے. یہ خنثی ہے. اور کبھی کبھی خنثی وہ بھی ہوتا ہے اس کے دونوں آلے ہی لگے ہوتے ہیں. مذکر کا آلہ بھی لگا ہوتا ہے، مؤنث کا بھی لگا ہوتا ہے. میڈیکل رپورٹ یہ چیک کرتا پھرتا ہے. اس کے دونوں آلے، وہ نہ مرد جو ہوتا ہے وہ خنثی نہیں ہوتا، وہ اور ہے. وہ حکیم ہے، شادی کے قابل نہیں ہے، وہ اور چیز ہے. وہ خنثی تھوڑا ہوتا ہے. وہ تو خنثی یہی ہوتا ہے، یا تو اس کو کوئی آلہ ہی نہیں لگا ہوتا، نہ مذکر کا آلہ ہے نہ مؤنث کا آلہ ہے. ایسے ایک سوراخ ہے، وہاں سے اس کو پیشاب آ رہا ہے. نہ وہ مذکر کے مشابہ ہے آلہ نہ مؤنث کے مشابہ ہے. یہ کہتے ہیں لائیو چل رہا ہے. جو لائیو چلتا ہے اس میں نہیں پڑھانا چاہیے، ہمیں بتانا تو چاہیے نا سارا کچھ. سمجھ آئے گی بیٹے کہ ہمارے پاس کوئی علامت نہیں ہے تو وہ انسان ہی ہے نا، لیکن ہمارے پاس کوئی علامت نہیں ہے کہ ہم اس پہ مذکر کا حکم لگا لیں یا مؤنث کا حکم لگا لیں. اس کو خنثی کہتے ہیں. یہ پاکستان والے خنثی نہیں ہیں. یہ پاکستان والے خنثی سارے مرد ہیں.
یہ سارے کام سے بھاگے ہوئے ہیں. ان کو یہ آسان طریقہ روڈوں پہ کھڑے ہو کے لڑکیوں والے کپڑے پہن کے مانگنے کا، ان کو پکڑ کے لاؤ، یہ سب مرد ہیں. مجھے کسی نے بتایا کہ ایک نیو کراچی سے آتا ہے، ادھر کھڑا ہوتا ہے، وہ ادھر شادی شدہ، اس کے بچے بھی ہیں. شادی شدہ ہے، اس کے بچے بھی ہیں. وہ تھیلے میں کپڑے لاتا ہے، عورتوں والے ادھر آگے پہن لیتا ہے، جب جانے لگتا ہے وہ دوسرے اپنے مردوں والے کپڑے پہن کے گھر چلا جاتا ہے، ابا جی ہو جاتا ہے. یہ خنثی نہیں ہوتے، سمجھ آئے گی نا بیٹے؟ یہ تو بناوٹی خنثی ہیں، یہ خنثی تھوڑا ہے. اب خنثی وارث بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ خنثی وارث بنتا ہے کہ اس میں علماء کا اختلاف ہے، لیکن ابھی کوئی اختلاف نہیں رہ گیا، ختم ہو گیا. جو کہتے ہیں وارث نہیں بنتا، وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ہمیں اتنا پڑھایا، یہ اس علم کی کتنی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سارا کچھ تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے. یہی پڑھا تھا ہم نے بیٹے اس کی فضیلت میں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو فضیلت سے بیان کیا ہے، تفصیل سے بیان کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ خنثی وارث ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کا بیان کر دیتے. تفصیل سے بھی بیان ہوا ہے کہ تفصیل سے بیان نہ ہونا یہ اس کی دلیل ہے، یہ وارث ہی نہیں ہے. یہ اس کی دلیل ہے کہ یہ وارث ہی نہیں ہے. دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ یہ وارث بنتا ہے. ان کی دلیل کیا ہے؟ وہ کہتا ہے یہ جو تم کہتے ہو نا کہ اللہ نے اس کو ذکر نہیں کیا، یہ دلیل تمہاری نہیں ہے، یہ دلیل تو ہماری ہے. یہ گلے کے جنس سے ہیں، یہ جو خنثی پھر رہے ہیں، یہ کس جنس سے ہیں؟ انسان ہے نا. جیسے تم چلتے ہو چلتے ہیں، جیسے تم سوتے ہو سوتے ہیں، جیسے تم کھاتے ہو کھاتے ہیں، جیسے تم پیتے ہو پیتے ہیں. انسان کی جنس ہے نا بیٹے. اگر کوئی اور جنس ہوتی تو اللہ بیان کرتے ہیں نا. کہتا ہے یہ دلیل تو تم دے رہے ہو نا، یہ دلیل تمہارے خلاف ہے. جنس البشر ہے نا. اب صرف ہمارے پاس اشکال یہ ہے کہ اس کو ہم مذکر میں داخل کریں یا مؤنث میں داخل کریں. یہ اشکال ہے بس. اس کے انسان ہونے میں تو کوئی اشکال نہیں ہے نا. جیسے تم پیدا ہوئے وہ ویسے ہی پیدا ہوا نا، ماں کے پیٹ سے ہی آئے جیسے تم آئے ہو. اب یہ خنثی جو ہے بیٹے، لیکن مذہب راجع ہے کہ وہ وارث بنتا ہے. اب اس کو کیسے وارث بنانا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. کیا کہنے لگا تھا؟ یہ جو خنثی بیٹے اس کی دو قسمیں ہیں. ایک مشکل ہے، ایک غیر مشکل ہے. غیر مشکل کے کیا معنی ہے؟ کہ اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، اس میں کچھ علامتیں ہیں، اس میں کچھ علامتیں ہیں. مذکر اور مؤنث کی علامتیں ہیں نا بیٹے. تو کہتے ہیں کہ اگر یہ ایک انسان جو ہے ویسے وہ خنثی ہے، لیکن اس میں کچھ علامتیں ہیں جس سے ہم جو ہے اس کی پہچان کر سکتے ہیں کہ یہ مردوں کی طرف مرد ہے، پہچان کر سکتے ہیں وہ عورت ہے. مثال کے طور پر اگر اس کے پاس دونوں آلے ہیں، مذکر والے بھی مؤنث والے بھی، تو ہمیشہ جو ہے وہ پیشاب جو کرتا ہے وہ مذکر والے آلے سے کرتا ہے. تو اس کا معنی یہ اصلی ہے، دوسری بیماری ہے.
اور کچھ علامتیں جو ہے وہ بلوغ کے بعد ظاہر ہوتی ہیں. ایک خنثی اس کو حیض آ گیا ہے، تو حیض کس کو آتا ہے؟ مذکر کو یا مؤنث کو؟ علامت ہے مؤنث ہے. ایک خنثی ماشاءاللہ اس کی آیا سے مونچھیں اور داڑھی آ گئی ہے. مونچھیں اور داڑھی کس کی آتی ہے؟ مذکر ہے. جس کی علامتیں ہوتی ہیں اس کو تو ہم جو علامتیں ہیں اس کے مطابق اس کو ہم دے دیں گے. ایک خنثی مشکل ہوتا ہے، مشکل یعنی کہ ہمارے پاس کوئی علامتیں ہی نہیں ہے کہ ہم اس پہ مذکر کا حکم لگائیں یا مؤنث کا لگائیں. اب بیٹے کچھ جہاد کے اندر جو ہے وہ خنثی ناممکن ہے خنثی ہونا. مثال کے طور پر ایک باپ ہے. کون ہے؟ باپ. ہم کہہ سکتے ہیں یہ باپ خنثی ہے. وہ باپ کیسے بن گیا خنثی ہے؟ تو ایک دادا ہے، دادا خنثی ہو سکتا ہے؟ وہ دادا کیسے بن گیا اگر خنثی ہے تو؟ ماں ہے، ماں خنثی ہو سکتی ہے؟ اگر خنثی ہے تو وہ ماں کیسے بن گئی ہے؟ دادی ہے، نانی ہے، دادی نانی خنثی ہو سکتی ہے؟ کیسے خنثی ہے اگر وہ دادی نانی بن گئی ہے تو؟ خامد ہے، ہم کہیں یہ خامد خنثی. یہ تو دونوں متضاد ہیں، نہ یہ خامد ہے نہ یہ خنثی ہے. یہ کیسے ہو گیا؟ یہ بیوی ہے، بیوی خنثی ہو سکتی ہے؟ نہیں. نہ خامد ہو سکتا ہے، نہ بیوی ہو سکتی ہے، نہ باپ ہو سکتا ہے، نہ دادا ہو سکتا ہے، نہ ماں ہو سکتی ہے، نہ دادی ہو سکتی ہے. ان میں خنثی کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اولاد میں ہو سکتا ہے، چاچے تائے میں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا بیٹے؟ اولاد میں ہو سکتا ہے، بھائیوں میں ہو سکتا ہے، چاچے تائے میں ہو سکتا ہے. لیکن جو چیزیں میں نے کہی ہیں، زوج اور زوجہ نہیں ہو سکتے، باپ اور دادا نہیں ہو سکتے، ماں اور دادی نہیں ہو سکتے. یہ ناممکن ہے کہ یہ ہوں. صحیح بیٹے؟ اب ہم نے کہا کہ جس کے اندر کوئی علامتیں موجود ہیں، اگر اس کے اندر مذکر والی علامتیں ہیں تو اس کو کون سی وراثت دیں گے بیٹے؟ مذکر کی. اگر مؤنث والی ہے تو کون سی وراثت دیں گے بیٹے؟ مؤنث کی. اب ہے کہ اس پہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، کوئی علامت بھی نہیں ہے. لیکن اگر ابھی وہ چھوٹا ہے، ابھی وہ کیا بیٹے؟ چھوٹا ہے. اکثر علامتیں کب ظاہر ہوتی ہیں بیٹے؟ بلوغ کے بعد. یہ منی کا خارج ہونا، یہ مونچھوں کا آنا، یہ داڑھی کا آنا، یہ ثدیین کا بڑا ہونا، یہ حیض کا آنا، یہ اکثر علامتیں کب آتی ہیں بیٹے؟ بلوغ کے بعد آتی ہیں. تو اس لیے یہ خنثی مشکل ہے نا. اس کی دو قسمیں ہیں. ابھی حل کرنے سے پہلے محمود کھڑے ہو جاؤ. حمل میں کتنے احتمال ممکن تھے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے؟ کیا کیا تھا اس میں؟ حمل میں ہم نے کہا وہ مردہ بھی پیدا ہو سکتا ہے، زندہ پیدا ہوگا تو وہ بیٹا بھی ہو سکتا ہے، بیٹی بھی ہو سکتی ہے، دو بیٹے بھی ہو سکتے ہیں، دو بیٹیاں بھی ہو سکتی ہیں، ایک بیٹا ایک بیٹی بھی ہو سکتے ہیں. یہ سارے احتمال تھے نا بیٹے. اور مفقود میں کتنے احتمال تھے؟ کون سے تھے؟ اور تو نہیں کوئی؟ ہاں چلو بیٹھ جاؤ. عبد البصیر، خنثی میں کتنے احتمال ممکن ہیں؟ اگر آ جات
آپ کیا ہیں، یا مرد ہیں یا عورت ہیں، کچھ اور بھی ممکن ہے. یہ ممکن ہے تو مردہ زندہ ہے. آپ تفسیر، یہ ممکن ہے تو مردہ یا زندہ ہے، یہ ممکن ہے تو ایک ہے کہ دو ہے. یہ تو اب اس میں جو احتمال ہے بس دو ہی ہیں، یا مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا، اور تو کوئی احتمال نہیں ہے بیٹے. یہ تو احتمال نہیں ہے یا مردہ ہوگا یا زندہ ہوگا. احتمال ہے، وہ سب نے کھڑا ہوا ہے. خنسا آپ کہتے ہیں یا یہ مردہ یا زندہ ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یا کہیں کہ یہ جو کھڑا ہوا ہے یا یہ ایک ہے یا دو ہے، ممکن ہے. یہ تو احتمال نہیں ہے نا. اس احتمال کتنے ہیں بیٹے؟ دو ہی احتمال ہیں. کتنے احتمال ہیں؟ دو. یا مرد ہے یا عورت ہے. تیسری چیز تو نہیں ہے نا بیٹے، ہے؟ اور محمود تیسری چیز ہے کوئی خنسا میں؟ یہی ہے، یا مرد ہے یا عورت ہے. تو اب ہم کیا کریں گے؟ اگر یہ پہلے بات ذہن میں بتا لو، اگر اس کے اندر کوئی علامتیں موجود ہیں، اگر مذکر کی علامتیں ہیں تو اس کو مذکر والی وراثت دے دیں گے. اگر مؤنث کی علامتیں ہیں تو اس کو مؤنث والی وراثت دے دیں گے. یہ اس میں کوئی خاص نہیں ہے خنسا کے باب کے اندر حل اس کا. لیکن اگر اشکال ہے، پتہ ہی چل رہا مذکر ہے کہ مؤنث ہے، تو اس کی وراثت میں جو ہے وہ علماء کا اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں یہ جس نے ہمیں مصیبت میں ڈالا ہے نا، سارا نقصان ہم اسی کو دیں گے. لیکن وہ بھی کہتے ہیں کہ مسئلہ ہم جو ہے دو دفعہ ہی حل کریں گے. الخنسا المشکل. خنسا مشکل کس کو کہتے ہیں بیٹے؟ کہ جس میں کوئی علامتیں نہ ہوں جس سے ہم جو ہے اس کو جو ہے مذکر کے ساتھ ملا سکیں یا مؤنث کے ساتھ ملا سکیں. یہ جو مشکل ہے اس کی دو قسمیں ہیں. یرجا اتضاء حالہ، ایک ہے لا یرجا اتضاء حالہ. اس کا کیا معنی یرجا اتضاء حالہ؟ ایک کا معنی ہے کہ ہمیں امید ہے، ابھی تو یہ بچہ ہے، چھوٹا ہے، ہمیں امید ہے کہ جب بڑا ہوگا تو اس کے اندر علامتیں آ جائیں گی جیسے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اس کو ہم نے مذکر میں ملانا ہے یا مؤنث میں ملانا ہے. اس کو کہتے ہیں یرجا اتضاء حالہ، کہ جس کی ہمیں امید ہے کہ ہم اس کو یا مذکر میں ملا لیں گے یا مؤنث میں ملا لیں گے. ایک ہے لا یرجا. لا یرجا کون ہوتا ہے بیٹے؟ وہ 40 سال کی عمر ہو گئی ہے، اب کوئی ممکن ہے کہ اس کے اندر کوئی علامتیں آ جائیں؟ وہ تو 17-18 سال میں آ جاتی ہیں، جوانی ہوتی ہیں. اب تو اس کے بعد موت ہی ہے. 40 سال کا ہو گیا، 30 سال کا ہو گیا، 50 سال کا ہو گیا. ایسے ہی نا بیٹے؟ تو اس میں تو کوئی امید نہیں ہے کہ اس کی کوئی علامت آ جائے گی. اگر داڑھی کی علامت ہے وہ آنی ہوتی تو 17-18 سال میں آ جانی تھی. منی شنی کیا جو نکلنا ہے وہ بھی جو 17-18 سال میں ہو جانا تھا. ابھی 40 سال کے بعد کون سی ہے؟ یہ صدیین کا بڑا ہونا جو ہے عورت کی علامتوں میں سے ہے. یہ بھی ہونا ہوتا تو وہ 16-17 سال میں ہو جانا تھا. ابھی 40 سال میں کون سی عورت ہے جو بالغ ہوتی ہے 40 سال کے بعد؟ صحیح ہے نا بیٹے؟ تو اب یہ جو یرجا اتضاء حالہ، اس مسئلے کو ہم نے کتنی دفعہ حل کرنا بیٹے؟ 2 دفعہ. ایک دفعہ خنسا کو کیا بنائیں گے بیٹے؟ مذکر. ایک دفعہ کیا بنائیں گے بیٹے؟ مؤنث. تو ہم اس کے ساتھ جو وارث ہیں اس کو بھی کم دیں گے، خنسا کو بھی کم دیں گے، اور باقی جو مال مشکوک ہے کہ وہ کس کا ہے وہ اپنے پاس جو ہے وہ موقوف کر کے محفوظ رکھ لیں گے. ایک آدمی فوت ہوا، اس نے چھوڑا
बिन्त वलद खुनसा अम। और ये वलद खुनसा क्या था बेटे? मुश्किल। युरजा इत्तिदाउ हाले ही, युरजा इत्तिदाउ हाले ही, क्या हमें उम्मीद है कि इसकी जो है हालत जो है वाज़ेह हो जाएगी। मां को कितना मिल गया बेटे? 1/6। इन दोनों को कितना मिल गया बेटे? और जंगली हमने उनसा किया इसको। सुलसान। आपको कितना मिलेगा बेटे? तासीम। मसला कितना आएगा बेटे? 6, 1, 4, 2 इसका, 2 इसका, 1। अब इसको हमने मुज़क्कर बना लिया। मां को यही 1/6, लेकिन यहां इन दोनों को तासीम मिल जाएगी और इसको कुछ भी नहीं मिलेगा। बेटे के होते हुए हम तो फिर नहीं वारिस बनता। मसला कितना आएगा बेटे? फिर 6 आ गया, 1, बाकी कितना बचा बेटे? 5। ये 5 हमने कितने पे तकसीम करना है बेटे? 3 पे। लिज़ा करे मिस्र हज़न सय्यन, बेटे के 2 और बेटी का 1। अब इसकी तस्हीह हम करेंगे। 3 के साथ समझ दिया, कितना आएगा बेटे? 18। ये आपने लिख लिया ना बेटे? अठारह में से मां को कितना मिला बेटे? 3। इन दोनों को कितना मिला बेटे? 15। 5 बेटी को, 10 बेटे को, और इस बेचारे को कुछ भी नहीं मिला। अब हमने इसका जामिया निकालना है। एक मसला निकालेंगे, उस मसले में से हमें पता चले कि दोनों हालतों में हर वारिस को कितना मिल रहा है। हाँ मोहम्मद, ये 18 ये 6 है, जामिया कितना आएगा? मसला कितना आएगा 18 और 6 में से? और बुद्धू 6 और 18 में कौन सी निस्बत है? क्या है? तदाखुल है। तदाखुल हो तो क्या करते हैं? बड़ा आदत, क्योंकि 18 अपने आप पे भी तकसीम हो रहा है, 6 भी हो रहा है। जामे कितना आ गया बेटे? 18। अब इसको तकसीम करेंगे 6 पे, कितना जवाब आएगा बेटे? 3। ये 3 आ गया, ये 6 आ गया, ये 6 आ गया, ये 3 आ गया। 18 पे तकसीम करें, कितना जवाब आएगा बेटे? 1। ये 3 ही रह जाएगा, ये 5 रह जाएगा, ये 10 रह जाएगा, ये कुछ नहीं है। अब हम देखेंगे बेटे मां को इधर कितना मिला है, इधर कितना मिला है। ये मां को क्या, ये बच्चा हो, बच्ची हो, बेटा हो, बेटी हो, मां की सेहत पे कोई असर नहीं है, क्योंकि उसको तो ये बेटी उसको तो सुदर्दार देती है, तो मां को तो उसका पूरा हिस्सा मिल गया। अब ये जो बेटी है, इसको इधर कितना मिला है बेटे? कितना मिला है? 6। इधर कितना मिला है? कम कहां है? ये कम है या ये कम है? 5 कम है, 5 दे देंगे। ये खुनसा को इधर कितना मिला है बेटे? इधर कितना मिला है? कम कहां है? 6 दे देंगे। इसको इधर कितना मिला है? इधर कुछ भी नहीं है। कम कहां है बेटे? कम कुछ भी नहीं। अब देखो 6, 5, 11 और 3 14, बाकी कितना रह गया बेटे? 4। ये इसको क्या करेंगे बेटे? मौकूफ।
کب تک موقوف کریں گے بیٹے؟ جب اس کی حالت ظاہر نہیں ہو جاتی. اگر اس کی حالت ظاہر ہو گئی، مذکر آ گیا، کیا آ گیا بیٹے؟ مذکر آ گیا، تو یہ 4 کس کا ہے بیٹے؟ یہ سارا ولد خنثی کا ہے، کیونکہ اس کو ہم نے 6 دیا ہے نا. تو بیٹا ہونے کی صورت میں اس کو کتنا مل رہا ہے بیٹے؟ 10. اس کا 10 پورا کر لیں گے. اگر مؤنث کی علامتیں آ گئیں پھر اس میں خنثی کا تو کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ اس کا مؤنث کی حالت میں اس کو ہم نے 6 ملتے ہیں، 6 تو اس نے لے لیے ہیں. باقی مال کس کا ہے؟ اس میں سے 3 اس کے ہیں، اس کو ہم نے کچھ بھی نہیں دیا. بیٹی کو ہم نے کتنے دیا بیٹے؟ 5. تو مؤنث کی حالت میں بیٹی کو 6 ملتا ہے، 1 بیٹی کو دے دیں گے. صحیح بیٹے؟ سمجھائی محمود کہ پہلی بھی گئی؟ اب بیٹے اگر یہ لا یرجع ہو کہ ابھی اس کی امید ہی نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی علامتیں آ جائیں گی، تو پھر اگر آپ موقوف رکھیں گے تو اس کا کوئی فائدہ ہوگا؟ اس کا فائدہ ہی نہیں. اللہ کہ مفتی صاحب اپنی جیب میں ڈال لے کہ اتنا مجھے دے دو، میں نے بھی تو محنت کر کے فتویٰ دیا ہے. یہ بیٹا آج کہاں سے آیا ہے؟ آپ پہلے دیکھا ہی نہیں کبھی. میں نے پڑھا ہے آپ نے پورا. آپ کہاں سے آئے ہو؟ خانپور سے کتنے لوگ آئے ہیں؟ یہ بھی خانپور سے ہے. تم تو بڑے اچھے بیٹے ہو. آپ لوگ رہتے کہاں ہو؟ ہاں رحمت شہر میں. تو بڑے اچھے بیٹے ہو. رحمت کہاں رہتے ہو؟ کس جگہ رہتے ہو؟ رحمت ایک گلشن اقبال ہے، وہاں رہتے ہو؟ پھر تو کئی رحمت تو نہیں رہتے پھر. ہاں وہ تو ساتھ ہی مجھے پتا ہے. اب بیٹے اگر یہ ایسے کام کرنا بیٹے جب یرجع ہو. جب کیا ہو بیٹے؟ یرجع ہو. اگر لا یرجع ہے تو پھر تو مال موقوف رکھنے کے ہمیں کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. نہیں ہے نا فائدہ. پھر کیا کریں گے؟ یہ تو یقین ہے نا بیٹے، یہ تو یقین ہے نا یہ ان کا ہی ہے کہ اس میں کوئی شک ہے. لیکن یہ پتہ نہیں کہ یہ 4 کس کس کا کتنا کتنا ہے. تو پھر ہم کہیں گے ہم ایسے کرتے ہیں کہ ہم ہر ایک کو مذکر اور مؤنث کے درمیان والا حصہ دے دیتے ہیں. مذکر اور مؤنث کے درمیان والا حصہ دے دیتے ہیں. بس یہ بیوی جو ہے اس کو تو ویسے ہی پورا مل رہا ہے، وہ مذکر اور مؤنث، اس کو درمیان والا کیا دینا ہے؟ تو 3 اور 3 6. 6 کا درمیان کتنا آیا بیٹے؟ 3. یہ بیٹی 6 ہے اور ادھر 5 ہے. 6 اور 5 کتنا ہوتا ہے؟ 11. 11 کا آدھا کتنا ہوتا ہے؟ 5.5. اور یہ 3 کا آدھا کیا ہوتا ہے؟ 1.5. اور یہ تو 16 ہے، 16 کا آدھا 8. اب کسر آ رہا ہے. کسر آ رہا ہے نا، تو کسر تو ہم کہتے نہیں آنا چاہیے. تو اس لیے جب لا یرجع ہو یہ اتنا عمل تو آپ کو سمجھا گیا نا بیٹے. اتنا عمل کریں گے لیکن یہاں تک عمل کریں گے. یہاں تک عمل کر کے پھر یہ جو جامعہ نکالا نا ہم نے بیٹے، اس کو 2 سے ضرب دے دیں گے. کتنے سے ضرب دیں گے بیٹے؟ 2 سے. یہ 2 سے ضرب کیوں دیتے ہیں؟ 2 سے ضرب یہ دیتے ہیں کہ اس لیے دیتے ہیں کہ جب ہم دونوں کو جمع کر کے اس کا آدھا نکالیں گے تو کسر نہ آئے. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے اور کوئی مسئلہ. پہلے کسر آ رہا تھا نا، تو یہ 2 سے ضرب اس لیے دیتے ہیں کہ تاکہ کسر نہ آئے. اب 3 جو ہے اس میں کسر آتا ہے. 3 کو 2 ضرب میں کتنا ہو جاتا ہے؟ 6. اب کسر نہیں آئے گا.
5 میں کسر آتا ہے، اگر 2 میں ضرب دیں گے 10، 10 میں کسر آئے گا؟ پھر نہیں آئے گا آدھا نکالنے میں. تو یہ وجہ ہوتی ہے صرف، اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس کو آپ نے کس سے ضرب دینا بیٹے؟ 2 سے. تو کتنا ہو گیا بیٹے؟ 36. اب وہی عمل کرنا ہے ہم نے. یہ 36 کو 6 پہ تقسیم کریں گے. جواب کتنا آئے گا بیٹے؟ کتنا آئے گا؟ 6 چھیکا 36. اب اس 6 کو ہم ضرب دیں گے. 1 سے ضرب دی کتنا آ گیا؟ 6. 2 ضرب دی کتنا آ گیا بیٹے؟ 12. 2 ضرب دی کتنا آ گیا بیٹے؟ 12. 1 ضرب دی کتنا آ گیا بیٹے؟ 6. اب 36 کو 18 پہ تقسیم کیا، کتنا جواب آئے گا بیٹے؟ 2. 3 ضرب دی کتنا آ گیا؟ 6. 5 ضرب دی کتنا آ گیا بیٹے؟ 10. 10 ضرب دی کتنا آ گیا بیٹے؟ 20. ادھر کچھ بھی نہیں ہے. اب ان دونوں کو جمع کرتے جائیں گے، 2 پہ تقسیم کرتے جائیں گے. اب کچھ نہیں بچے گا، کیونکہ دونوں کو مذکر اور مؤنث کا درمیان والا حصہ مل جائے گا، کسی پہ ظلم بھی نہیں ہوگا. ماں کو ادھر کتنا ملا بیٹے؟ 6. پھر کتنا ملا بیٹے؟ 6. کتنا ہو گیا بیٹے؟ 12. 2 پہ کیا تقسیم، کتنا آ گیا بیٹے؟ 6 آیا نا بیٹے. 12 کو 2 پہ تقسیم کرنے سے کتنا آتا ہے؟ 6. ٹھیک ہے بیٹے. بیٹی کو ادھر پہلے کتنا ملا بیٹے؟ 12. دوسرے میں کتنا ملا بیٹے؟ 10. کتنا آ گیا بیٹے؟ 22. 22 کو 2 پہ تقسیم کیا، کتنا آ گیا بیٹے؟ 11. ولد خنثی کو ادھر کتنا ملا بیٹے؟ 12. ادھر کتنا ملا بیٹے؟ 20. کتنا ہو گیا بیٹے؟ 32. تقسیم کیا 2 پہ، 16. اس کو ادھر کتنا ملا بیٹے؟ 6. جمع کتنا آیا؟ 0. کتنا ہو گیا بیٹے؟ 6. تقسیم کیا 2 پہ، کتنا آ گیا بیٹے؟ 3. محمود کھڑے ہو جاؤ. بس کسر نہیں آئے نا. ہم اصل میں تصحیح کیوں کرتے ہیں؟ کسر نہ آئے. فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کسر نہ آئے. چلو بیٹے محمود جمع کرو، آخر میں جمع کرو. کتنا بنتا ہے بولو؟ ماں کو کتنا دیا ہم نے؟ بولو نا. بیٹی کو کتنا دیا؟ 6 اور 11 کتنا ہو گیا؟ 17. آگے جو ہے ولد خنثی کو کتنا دیا؟ 16. اور 16 میں وہ 17 جمع کرو، کتنا ہو گیا؟ 33 ہے. بولو نا. 33. آگے وہ جو چاچے کو کتنا دیا؟ 3. 33 میں 3 جمع کیا، کتنا ہو گیا؟ کچھ بچا ہے؟ نہیں بچا. اب دیکھو آپ نے مذکر اور مؤنث کا درمیانہ دے دیا ہے. بیٹی کو دیکھو پہلی حالت میں کتنا مل رہا ہے بیٹے؟ دیکھو نا. دوسری حالت میں کتنا مل رہا ہے؟ 10. اب نہ اس کو ہم نے 12 دیا نہ 10 دیا، درمیان والا دے دیا. ولد خنثی کو پہلے کتنا مل رہا ہے بیٹے؟ 12. دوسرے میں 20. نہ ہم نے اس کو 12 دیا نہ 20 دیا، درمیان کے 16 دے دیا. چاچا کو نہ ہم نے 6 دیا نہ 0 دیا، درمیان کا 3 دے دیا. تو اس میں باقی کچھ نہیں بچتا. ٹھیک ہو گیا میرے بیٹے؟ بیٹھ جاؤ. اب ہم نے جو پڑھنا ہے، اب کیا رہ گیا ہے؟ 2 چیزیں رہ گئی ہیں. ایک قسمت الترکات ہے اور ایک جو ہے اذا ذاقت الدیون الترکہ. اور باقی اگر آپ نے کچھ اور آپ کے ذہن میں پڑھنے والا رہ گیا تو وہ مجھے بتاؤ، وہ بھی پڑھ لیں. یہ قسمت ترکات اور اذا ذاقت الدیون الترکہ یہ کل پڑھیں گے. ابھی اگر آپ کو کوئی چیز آپ کے ذہن میں گھر جا کے آئی ہو، سوچی ہو کہ یہ چیز تو شاہ صاحب نے پڑھائی نہیں ہے، تو وہ میں اب انشاءاللہ بتاتا ہوں.
ابھی 4-5 منٹ تک آپ کے سوالوں کو جواب دے دیتا ہوں. ہاں جی، کس کی؟ گہندی کون سی ہوتی ہے؟ تو قیدی وارث ہے بیٹے، اس کا تو حصہ مرے گا، وہ مرا تھوڑا ہے، وہ مرا تو نہیں ہے نا بیٹے. سزائے موت میں مرا تو نہیں ہے نا. کتنے سزائے موت چھوٹ جاتے ہیں، کتنے سزائے موت جو ہے وہ تختے پہ لٹکاتے ہیں تو زندہ بچ جاتے ہیں. جو بیٹے صلی اللہ علیہ نبی محمد. ویسے بھی یہ قیدی کی وجہ سے تو انہوں نے لکھی ہوئی ہے، یہ ان کے استاد جی نے، یہ ان سے پوچھو. چلو بیٹے انشاءاللہ کل ہمارا آخری پیریڈ ہے، آخری ہے. اگر روزے نہ ہوتے تو کل آپ لوگ دعوت کرتے، لیکن ابھی تو روزے ہیں.